आज से नमाज अकेले पढ़ने से 25 दर्जे ज़्यादा बेहतर है, और रात दिन के फरिश्ते फजर की नमाज में जमा होते हैं। पर फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम पढ़ना चाहो तो सूरतुल बनी इसराइल की ये आयत पढ़ो, इन्ना कुरान अल-फजरी काना मशहूदा, यानी फजर में कुरान पाक की तिलावत पर फरिश्ते हाजिर होते हैं। एक और हदीस मुबारक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अजान सुनकर अजान का जवाब दिया और ये फरमाया, अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल काइमता आती मोहम्मदिनिल वसीलता वल फदीलता व बअसु मकामम महमूदन लज़ी वाता। तो ए अल्लाह, इस कामिल दावत और कायम होने वाली सलात के रब, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता कर, और उन्हें मकाम महमूद में पहुंचा जिसका तूने वादा फरमाया है। तो अगर जिसने ये कहा तो उसके लिए क़यामत के रोज़ शफाअत हलाल हो जाएगी। सुभान अल्लाह। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं सूरह अल इसरा, सूरत बनी इसराइल, दूसरा नाम, आयत नंबर 76 से। नामदू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा, आमीन। सुबहानल्लज़ी हमारा 15वां पारा, 15वां जुज़ है, और सूरत बनी इसराइल या सूरतुल इसरा जिसका दूसरा नाम है, आयत नंबर 76 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से शुरू करेंगे। और पिछली आयत में हमने पढ़ा था 74 75 में कि कुरैश के कुछ सरदार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि आप हमारे माबूदों पर अपना हाथ फेर दीजिए तो हम आप सल्लम के दीन में दाखिल हो जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी फलाह के इतने हरीस थे कि आपके दिल में ख्याल आया कि सिर्फ हाथ ही तो फेरना है, मैं फेर दूं। तो इस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आयत नाजिल फरमा दी, आयत नंबर 75, इज़ल्ला अज़क़ना का देफ़ल हयाती व देफ़ल ममाती तुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। फिर तो हम भी आपको दोहरा अजाब दुनिया का करते और दोहरा ही मौत का करते, फिर आप तो अपने लिए हमारे मुकाबले में किसी को मददगार ना पाते। तो हमने देखा जाना समझा इस आयत में कि नबी तो जो होते हैं पैगंबर तो गुनाह नहीं करते, मासूम होते हैं, उनसे लग़्ज़िश हो जाती है। फिर भी अल्लाह ताला ने उनको आप सल्लम को ये आयत नाजिल हो गई। तो फिर आम इंसान तो कितने गुनाहगार होते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व समझना चाहिए बरकातुहू। मैं कि अल्लाह उस्ताद ताला तो पैगंबर को भी जो है आयत नाजिल कर देते हैं। तो हमें तो बहुत ही मोहतात होना चाहिए। तो आयत नंबर इंशाल्लाह शुरू करते हैं हमारा 76 से। वह और इन बेशक कादू वो करीब थे कि लयस तफिजुनका, अलबत्ता वो कदम उखाड़ दें आपके, मिनल अर्दी ज़मीन से, लियुखरिजु का ताकि वो निकाल दे आपको, मिनहा उससे, व इज़ल व और इज़ल जब ला यलबसूना ना वो ठहरते, खिलाफ का बाद आपके, इल्ला मगर खलीला थोड़ा सा। आ, तर्जुमे की रवा तर्जुमा, और करीब था कि ये लोग तुम्हें ज़मीन मक्का से फिसला दें ताकि तुम्हें वहाँ से जिला वतन कर दें, और उस वक्त तुम्हारे पीछे ये भी ना रहते मगर कम। तो बेसिकली इस आयत में कुरैश मक्का की वो साजिश का बयान है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकालने के लिए कर रहे थे। हमेशा उनकी साजिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से निकाला जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, वहीं वइन कादू लयस्तफिज़ूनका मिनल अर्दी लियुखरिजुका मिनहा, करीब था कि ये लोग मक्के के लोग आपको इस सरजमीन मक्के से दिल बर्दाश्त कर दें ताकि आपको वहां से निकाल दें। वइज़ल ला यलबसूना खिलाफका इल्ला कलीला, और ऐसी सूरत में आपके बाद ये लोग भी ज्यादा देर ना ठहर सकेंगे। और फिर हिजरत के साथ ही कुफार मक्का के जवाल का आगाज हो गया। जिन अयाम में यह आयत नाजिल हुई उस वक्त मुसलमानों पर
کفار مکہ کا تشدد اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا۔ ان ایام میں ایسی آیت کا نزول کفار مکہ کے حق میں ایک صریح پیشن گوئی تھی، جسے انہوں نے اپنی طاقت کے نشے میں محض ایک دھمکی ہی سمجھا۔ جیسے کہ دوسری عذاب کے آیت متعلقہ عوام سابقہ میں بھی ایسے اشارات پائے جاتے ہیں۔ جب بھی کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو کہا کہ جب تم مان کے نہیں دے رہے ہو تو کیا ہوگا، کہ عذاب آئے گا، تو اور قومیں بھی نہیں مانتی تھی، تو یہی ان کے ساتھ ہوا۔ مگر آنے والے حالات اور واقعات نے اس پیشن گوئی کو حرف برحرف سچا ثابت کر دیا۔ اس آیت کے نزول کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے اور مدینے کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد قریش کی طاقت میں دم بدم زوال آنا شروع ہوا، اور صرف 8 سال بعد معاملہ بالکل الٹ ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے اب داخل ہوئے، حرم شریف میں داخل ہو گئے آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کے 1 سال بعد آپ کو مکہ چھوڑنے اور مدینے کی طرف ہجرت کر جانے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد قریش کی طاقت میں دم بدم زوال آنا شروع ہوا، اور صرف 8 سال بعد معاملہ بالکل الٹ ہو گیا۔ ظلم و تشدد کرنے والے خود محکوم بن گئے، اور پیغمبر اسلام سے رحم کی التجا پر مجبور ہو گئے۔ یہ سب فتح مکہ کے دن ہوا۔ بعد میں اکثر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، حتیٰ کہ مزید 2 سال بعد سرزمین عرب کفر و شرک کے نجات سے پاک ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو ہم دیکھتے ہیں، مجھے آپ جواب دیجئے، آپ کا وہ ہے Q&A ہے۔ اس آیت میں کس سازش کی طرف اشارہ ہے؟ کون بتائے گا؟ جی، کس سازش کی طرف اشارہ ہے مکہ والوں کی، قریش مکہ کی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا جائے۔ جی، جزاک اللہ خیر، اور آسن تھی، جی آسن تھی۔ چلے ہم دیکھ لیتے ہیں اس آیت میں کس سازش کی طرف اشارہ ہے۔ قریش مکہ کو وہ سازش جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے کر رہے تھے۔ اب آیت نمبر 77 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ سنتا طریقہ من ان کا جنہیں قد تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے قبل کا آپ سے پہلے، مر رسولنا اپنے رسولوں میں سے، ولا اور نہ تجدو آپ پائیں گے لسنتنا ہمارے طریقے میں تحویلا کوئی تبدیلی۔ رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ 77۔ جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریقہ رہا ہے، اور تم ہمارے طریق میں تغیر اور تبدیل نہ پاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر کو اپنے ملک سے نکال دیتی ہے تو وہ اپنے لیے جینے کا حق کھو دیتی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے۔ یہی قریش مکہ کے ساتھ ہوا کہ کیا ہوا، سنت من قد ارسلنا قبل کا من رسولنا، ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان میں یہی ہمارا دستور رہا۔ کیا دستور رہا؟ ولا تجدو لسنتنا تاویلا، اور ہمارے اس قانون میں آپ تفاوت نہیں پائیں گے۔ یعنی عذاب کے متعلق اللہ کی سنت، اللہ کا دستور یہ ہے کہ جب تک کسی نافرمان قوم میں اللہ کا نبی موجود رہے اس وقت تک اس پر عذاب نہیں آتا، اور جب عذاب مقدر ہو جائے تو نبی کو وہاں سے نکال لیا جاتا ہے یا ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ اور جب نبی نکل جاتا ہے تو پھر عذاب کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس قوم پر عذاب نازل کرے، اس قوم کو تباہ کر دے، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے ہاتھوں اس سرکش قوم کو پٹوا دے جن پر وہ ظلم کرتے تھے، جن کو ان مجرموں نے ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، یا ان کی بجائے کسی دوسری قوم سے انہیں سزا دلوا دے۔ استغفر اللہ۔ تو ہم Q&A دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ہے 78 اور 79 ذرا طویل تفسیر ہے اس کی، کیونکہ تہجد پہ ہے آج ہماری، اور قرآن الفجر پہ ہے، اور مقام محمود پر ہے، شفاعت پر ہماری تفسیر ہے۔ تو یہ ہم Q&A دیکھ لیتے ہیں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی کس سنت کا پتہ چل رہا ہے؟ اگر کوئی قوم اپنے پیغمبر کو اپنے ملک سے نکال دیتی ہے تو وہ اپنے لیے جینے کا حق کھو دیتی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے۔ چلے اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 78 پر انشاءاللہ۔ اقیم الصلاۃ، اقیم
قائم کیجیے الصلاۃ نماز لدلو کی ڈھلنے کے وقت سے الشمسی سورج کی لدلوق الشمسی ڈھلنے کے وقت سے سورج کے الی غسقی اندھیرے تک اللیلی رات کے وقرآن اور قرآن الفجری فجر کا وقرآن الفجر۔ اب آتے ہیں ہم رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 78۔ سورج ڈھلنے سے رات تک کے اندھیرے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں، اور صبح کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا کرو، کیوں صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجوب حضور ملائکہ ہے، سب فرشتے حاضر ہوتے ہیں صبح فجر کا قرآن پڑھتے وقت۔ چلے ہم دیکھتے ہیں اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، آپ زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کیجیے اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ پانچوں نمازوں کا ذکر، معراج کی رات 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اس آیت میں نمازوں کے اوقات کا ذکر ہے۔ 4 نمازیں یعنی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء تو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک ہوئی، اور 5ویں نماز پو پھوٹنے یا طلوع آفتاب سے پیشتر ہے، یعنی فجر کی نماز۔ اس سے پہلی آیت میں کفار کی ایذا رسانیوں اور ان سے متعلق اللہ کے دستور کا ذکر تھا، یہاں نمازوں کا ذکر اس وجہ سے لایا گیا ہے اور مشکلات اور مصائب کے وقت صبر اور نماز سے ہی مدد طلب کرنے کا حکم ہے۔ نماز سے تعلق باللہ پیدا ہوتا ہے، قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، دل کو سکون آ جاتا ہے، اور مشکلات کے سامنے سینہ سپر ہو جانے کی طاقت قوت پیدا ہوتی ہے۔ اور 5 نمازوں کے اوقات، اس کا ہم نے سورۃ النساء کی آیت 103 میں بھی پڑھا تھا۔ سورۃ النساء کی آیت میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، یعنی نماز کے ٹائمنگز ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اوقات کی تعین میں مصلحت، کیوں اوقات تعین کیے نماز کے؟ مشرکوں اور بت پرستوں کی اکثریت ایسی رہی ہے جو سورج کو ایک بڑا طاقتور دیوتا تسلیم کرتی اور اس کی پوجا پاٹ کرتی رہی ہے۔ یہ لوگ بالخصوص 3 اوقات میں سورج کی پرستش کرتے تھے، سورج چڑھنے کے وقت، سر پر آنے کے وقت، اور غروب ہونے کے وقت۔ لہٰذا ان اوقات میں آپ نے نماز کی ادائیگی سے منع فرما دیا، خواہ یہ نماز نوافل ہو یا کسی نماز کی قضا ہو۔ اس کے علاوہ سورج کی پرستش اس کے عروج کے اوقات میں کی جاتی رہی ہے، یعنی دھوپ میں گرمی آنے سے لے کر نصف النہار تک۔ لہٰذا ان اوقات میں کوئی نماز نہیں رکھی گئی تاکہ ان سورج پرستوں سے اوقات میں بھی مشابہت نہ ہونے پائے، بلکہ ان اوقات میں نماز کی ادائیگی سے سختی سے روک دیا گیا۔ پھر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا قرآن الفجری کانا مشہودا، اور فجر کے وقت کا قرآن پڑھنے کا التزام کیجیے، کیونکہ فجر کے وقت قرآن پڑھنا مشہود ہوتا ہے۔ تو مشہودہ شین ہا دال، ٹھیک ہے، اور اردو میں بولیں گے شین ہے دال، ہے بولتے ہیں نا، شین ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں مشہودہ کے، مشاہدہ کیا گیا، حاضر کیا گیا۔ فجر کے قرآن کا فرشتے خود حاضر ہو کر مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فجر کی نماز کو قرآن الفجر کیوں کہا گیا؟ قرآن الفجر سے مراد نماز فجر ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کو قرآن الفجر کیوں کہا گیا؟ تو قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے۔ اہل عرب میں یہ دستور آتا تھا کہ وہ کسی چیز کا جز اشرف بول کر اس سے مراد کل لے لیتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق یہاں قرآن کا لفظ آیا ہے، کیونکہ کوئی نماز ایسی ہی نہیں جس کی ہر رکعت میں کم از کم سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جاتی۔ اسی طرح قرآن میں نماز کے لیے کہیں صرف رکوع کا ذکر آیا ہے، کہیں صرف سجود کا، اور نماز فجر کے ساتھ بالخصوص قرآن کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اس نماز میں قرآن کی قرأت دوسری نمازوں کے نسبت لمبی ہوتی ہے، اور مشہود سے مراد یہ ہے کہ اس نماز کے دوران فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں اور قرآن سنتے ہیں۔ اس کا ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جماعت سے نماز اکیلے پڑھنے سے 25 درجہ زیادہ بہتر ہے، اور رات دن کے فرشتے فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں
پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم پڑھنا چاہو تو سورت بنی اسرائیل کی یہ آیت پڑھو، ان قرآن الفجر کان مشہودہ، یعنی فجر میں قرآن پاک کی تلاوت پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں لمبی لمبی قرات بھی کرتے تھے، لمبی قرات کرتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں دوبارہ سے آیت کی طرف آتے ہیں، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، ٹھیک ہے، وإلی غسق اللیل۔ مشکلات و مصائب کے اس طوفان کا ذکر کرنے کے بعد جو مشکلات مکے میں پیش آئی تھی، پچھلی آیتوں میں پڑھی تھی، فوراً ہی نماز قائم کرنے کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ لطیف اشارہ فرمایا کہ وہ ثابت قدمی جو ان حالات میں ایک مومن کو درکار ہے، اقامت صلاۃ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکلات ہو، تو نماز تو ویسے بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں، اور ویسے بھی اقامت صلاۃ سے کیا ہوتا ہے کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، یعنی دلوک الشمس کا مطلب ہے زوال آفتاب۔ اگرچہ بعض صحابہ و تابعین نے دلوک سے مراد غروب بھی لیا ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا نصف النہار سے ڈھل جانا ہے۔ حضرت عمر، ابن عمر، انس بن مالک، ابو برزات الاسلمی، حسن بصری، شعبی، عطا، مجاہد اور ایک روایت کی روح سے ابن عباس بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام محمد باقر، امام جعفر صادق بھی یہی قول مروی ہے، بلکہ بعض حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلوک الشمس کی یہی تشریح منقول کی ہے کہ اس سے مراد آفتاب کا نصف النہار سے ڈھل جانا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر الی غسق اللیل، تو غسق اللیل بعض کے نزدیک رات کا پوری طرح طارق ہو جانا ہے، اور بعض اس سے نصف شب مراد لیتے ہیں، بعض اس سے مڈل نائٹ، آدھی شب مراد لیتے ہیں۔ اگر پہلا قول تسلیم کیا جائے تو اس سے عشاء کا اول وقت مراد ہوگا، اور اگر دوسرا قول صحیح مانا جائے تو پھر یہ اشارہ عشاء کے آخری وقت کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرآن الفجر، ٹھیک ہے۔ تو فجر کے لغوی معنی ہے پاؤ پھوٹنا، یعنی وہ وقت جب اول سپیدہ صبح رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نمودہ ہوتا ہے۔ فجر کے قرآن سے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ، فجر کے قرآن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ قرآن مجید میں نماز کے لیے کہیں تو صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور کہیں اس کے مختلف اجزاء میں سے کسی جز کا نام لے کر پوری نماز مراد لی گئی ہے۔ جز کا نام لیا ہے، جیسے نماز کو تسبیح، حمد، ذکر، قیام، رکوع، سجود وغیرہ کہا گیا ہے۔ یہ آیتوں میں آپ پڑھتے ہیں نا۔ اسی طرح یہاں فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا مطلب محض قرآن پڑھنا نہیں، بلکہ نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے قرآن مجید نے ضمناً یہ اشارہ کر دیا ہے کہ نماز کن اجزاء سے مرکب ہونی چاہیے، اور انہی ارشادات کی رہنمائی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی وہ حیت مقرر فرمائی جو مسلمانوں میں رائج ہے۔ تو حدیث ہے مشہود کے متعلق جامع ترمذی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ، صبح کو قرآن پڑھا کرو، کیونکہ صبح قرآن پڑھنے کا وقت فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے سب حاضر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قرآن فجر کے مشہود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے گواہ بنتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں بتصریح بیان ہوا ہے۔ اگرچہ فرشتے ہر نماز اور ہر نیکی کے گواہ ہیں، لیکن جب خاص طور پر نماز فجر کی قرات پر ان کی گواہی کا ذکر کیا گیا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اسے ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں طویل قرات کرنے کا طریقہ اختیار فرمایا، اور اسی کی پیروی صحابہ کرام نے کی، اور بعد کے ائمہ نے اسے مستحب قرار دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے تھے، لمبی سورت پڑھتے تھے۔ اس آیت میں منجملاً یہ بتایا گیا ہے کہ 5 وقتہ نماز جو معراج کے موقع پر فرض کی گئی تھی
اس کے اوقات کی تنظیم کس طرح کی جائے۔ حکم ہوا کہ ایک نماز تو طلوع آفتاب سے پڑھ لی جائے، طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لی جائے یعنی فجر، اور باقی 4 نمازیں زوال آفتاب کے بعد سے ظلمت شب تک پڑھی جائیں۔ پھر اس حکم کی تشریح کے لیے جبریل علیہ السلام بھیجے گئے، جنہوں نے نماز کے ٹھیک ٹھیک اوقات کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ چنانچہ ابو داؤد اور ترمذی میں ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، ہم دیکھتے ہیں حدیث کو، جبریل علیہ السلام نے 2 مرتبہ مجھ کو بیت اللہ کے قریب نماز پڑھائی۔ پہلے دن ظہر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا اور سایہ ایک جوتی کے تسمے سے زیادہ دراز نہ تھا۔ پھر عصر کی نماز ایسے وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے قد کے برابر تھا۔ پھر مغرب کی نماز ٹھیک اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار روزہ افطار کرتے ہیں۔ پھر عشاء کی نماز شفق غائب ہوتے ہی پڑھا دی، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہوتا ہے۔ دوسرے دن انہوں نے ظہر کی نماز مجھے اس وقت پڑھائی جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر تھا، اور عصر کی نماز اس وقت جبکہ ہر چیز کا سایہ اس کے قد سے دوگنا ہو گیا، اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جبکہ روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، اور عشاء کی نماز 1/3 رات گزر جانے پر، اور فجر کی نماز اچھی طرح روشنی پھیل جانے پر۔ پھر جبریل علیہ السلام نے پلٹ کر مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی اوقات انبیاء کے نماز پڑھنے کے ہیں، اور نمازوں کے صحیح اوقات ان دونوں وقتوں کے درمیان ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام نے پہلے دن ہر وقت کی ابتدا، یعنی کہ پہلے دن 5 نماز کی ابتدا بتا دی کہ ابتدائی وقت کیا ہے، اور دوسرے دن آ کر جبریل علیہ السلام نے دوسرے دن ہر وقت کی انتہا بتائی گئی، انتہا بتا دی کہ آخری وقت نماز کا کیا ہے، یعنی اول وقت سے لے کے آخری وقت تک نماز کیا وقت ہے، یعنی ابتدائی وقت نماز کا لے کے انتہائی وقت کیا ہے۔ ہر وقت کی نماز ان دونوں کے درمیان ادا ہونی چاہیے، ابتدائی وقت سے انتہائی وقت کے درمیان۔ اور اب دیکھیں کتنی تفصیل ہے اس میں، آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا ہوگا، اس کو غور و فکر کریں کہ نماز کا ٹائم کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، 5 نماز کا۔ قرآن مجید میں خود بھی نماز کے ان 5 اوقات کی طرف مختلف مواقع پر اشارے کیے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ ہود میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل، نماز قائم کر دن کے دونوں کناروں پر، یعنی فجر اور مغرب۔ دن کے دونوں کنارے کیا ہوئے؟ فجر اور مغرب، اور کچھ رات گزرنے پر یعنی عشاء۔ اور سورۃ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر طلوع آفتاب سے پہلے فجر، طلوع آفتاب سے پہلے کیا پڑھتے ہیں ہم؟ فجر، ٹھیک ہے۔ اب تسبیح سے دیکھیں یہاں کیا مراد ہے؟ نماز نا، اور غروب آفتاب سے پہلے عصر، ٹھیک ہے، اور رات کے اوقات میں پھر تسبیح کر، دوبارہ تسبیح آیا یعنی عشاء، رات کے اوقات میں کیا پڑھیں گے؟ عشاء، اور دن کے سروں پر یعنی صبح، ظہر اور مغرب۔ پھر سورۃ الروم کی آیت نمبر 181 میں فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ کی تسبیح کرو جب کہ تم شام کرتے ہو، مغرب، دیکھیں تسبیح سے مراد کیا ہے؟ نماز مغرب کی، اور جب صبح کرتے ہو تو فجر کی نماز پڑھو، اسی کے لیے حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور اسی کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے میں یعنی عصر، اور جب کہ تم دوپہر کرتے ہو یعنی کہ ظہر، ٹھیک ہے۔ عشین اور ہینا تظہرون ظہر سے، جب تم ظہر کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور عشیہ اسی کی تسبیح کرو دن کے آخری حصے میں، عشین آخری حصہ۔ نماز کے اوقات کا یہ نظام مقرر کرنے میں جو مصلحتیں ملحوظ رکھی گئی، ان میں سے ایک اہم مصلحت یہ بھی ہے کہ آفتاب پرستوں کے اوقات عبادت سے اجتناب کیا جائے۔ سورج کے جو پجاری ہیں، آفتاب ہر زمانے میں مشرکین کا سب سے بڑا
یا بہت بڑا معبود رہا ہے، اس کے طلوع و غروب کے اوقات خاص طور پر ان کے اوقات عبادت رہیں، اسی لیے ان اوقات میں تو نماز پڑھنا حرام کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورج کی، آفتاب کی پرستش زیادہ تر اس کے عروج کے اوقات میں کی جاتی رہی ہے، لہٰذا اسلام میں حکم دیا گیا ہے کہ تم دن کی نمازیں زوال آفتاب کے بعد پڑھنی شروع کرو، اور صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح ہم اشراق بھی جو ہے نا سورج طلوع ہونے کے آپ کو پتہ ہے 10-15 منٹ بعد پڑھتے ہیں۔ اس مصلحت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود متعدد احادیث میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں عمرو بن ابسہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات دریافت کیے تو آپ نے فرمایا، اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں، صبح کی نماز پڑھو اور جب سورج نکلنے لگے تو نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کے سینگوں کے درمیان نکلتا ہے اور اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر دوسری حدیث ہے، آپ سے فرماتے ہیں پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ سورج شیطانوں کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر کیا ہے، پھر اثر تک جتنی نماز چاہو پڑھو، پھر رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، اس لیے کہ اس کا نکلنا اور ڈوبنا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اس حدیث میں سورج کا شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع اور غروب ہونا ایک استعارہ ہے، یہ تصور دلانے کے لیے کہ شیطان اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو لوگوں کے لیے ایک فتنہ عظیم بنا دیتا ہے، گویا جب لوگ اس کو نکلتے اور ڈوبتے دیکھ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شیطان اسے اپنے سر پر لیے ہوئے آیا ہے اور سری پر لیے جا رہا ہے۔ اس استعارے کی گرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اس فقرے میں کھول دی کہ اس وقت کفار اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ پھر اس حدیث میں ہم نے دیکھا کہ سورج کا شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہونا اور غروب ہونا ایک استعارہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن الفجر، فجر کی نماز۔ تو رسول اللہ ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت پانے والوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ اپنے بندوں کے متعلق جانتا ہے، کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کو معلوم ہے نا ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، فجر والے جو ہے جب جانے لگتے ہیں تو دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ عصر تک رہتے ہیں، پھر جب عصر والے جانے لگتے ہیں تو دوسری فرشتوں کی جماعت فجر تک رہتی ہے، تو وہ اکٹھا ہوتے ہیں فجر اور عصر میں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ باوجود اپنے علم کے اپنے بندوں کا جانتے ہیں کہ کیا کر رہے تھے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فجر میں گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ہم عصر میں گئے تب بھی وہ نماز پڑھے، تو وہ اس طرح گواہ بن جاتے ہیں ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات۔ ٹھیک ہے، وَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوقُوتًا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ تو اس سورۃ النساء میں ہمیں اوقات بتائے گئے ہیں، کہ نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں، تو ہم دیکھ لیتے ہیں نمازوں کے اوقات پہ انشاءاللہ ہم تقریباً 14 احادیث مبارکہ پڑھیں گے انشاءاللہ نماز کے اوقات پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بڑی اہم ہے، اس کو آپ خود بھی دوبارہ تیبارہ سنیے گا، تو اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا حق ادا ہو جائے گا، اور اس کو خوب فارورڈ بھی کیجیے گا، یوٹیوب پہ، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، سب جگہ آپ فارورڈ کیجیے گا، سب جگہ اس کی ریکارڈنگ ہوگی۔ نماز جنگ میں نماز اس وقت ہی ادا ہو سکتی ہے جب موقع ملے، اس دوران بھی اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، پھر جب حالات معمول پر آ جائیں تو نماز بھی معمول کے مطابق پڑھنی چاہیے، اور نمازوں کے اوقات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب دیکھیں جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے نا، انشاءاللہ وہ جنگ کی بھی آ جائے گی، کس طرح پڑھتے ہیں جنگ کی نماز۔ ٹھیک ہے،
تو احادیثوں کے روح سے نمازوں کے اوقات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہونے تک ہے، اور عصر کا وقت سایہ برابر ہونے سے لے کر دھوپ میں زردی آنے تک ہے۔ اس وقت کوئی گھڑیاں تو تھی نہیں۔ اور نماز مغرب کا وقت سورج غروب ہونے سے لے کر شفق غائب ہونے تک ہے، اور عشاء کا وقت شفق غائب ہونے سے لے کر ٹھیک آدھی رات تک ہے، اور صبح کا وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا۔ حدیث نمبر 2، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کرو، اس لیے کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے۔ تو گرمی کے موسم میں جو ہے تھوڑا سا ٹھہر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ظہر کے وقت بہت جو ہے گرمی ہوتی ہے۔ آپ سب نے فرمایا کہ گرمی کی سختی دوزخ کی بھاپ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حدیث نمبر 3، اس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ہم عورتیں چادروں میں لپٹی ہوئی جب نماز صبح سے فارغ ہو کر مسجد سے نکلتی تو اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہ سکتا تھا، یعنی اتنے اندھیرے میں نماز آپ سسم پڑھاتے تھے۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ٹائم پتہ چل گیا کہ فجر کی نماز جب وہ چادر پہن کے نکلتی تھی تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ حدیث نمبر 4، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے عشاء کی نماز اس وقت پڑھائی جب رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا، پھر فرمایا اگر میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہی وقت ہے۔ عشاء کی نماز تھوڑا ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، اس لیے مسجدوں میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5، اچھا یہ ایکچوئل حدیث کے نمبر نہیں ہے، یہ ہماری سیکوینس ہے، ہم جو تفسیر کر رہے ہیں نا تو یہ ہماری سیکوینس ہے، ٹھیک ہے۔ ان حدیث کے نمبر جو ہیں جہاں سے بھی ہم نے لیے صحیح مسلم اور جہاں سے بھی صحیح بخاری سے، وہاں نمبر دوسرے ہیں، ٹھیک ہے، حدیث نمبر نہیں ہے، ہماری سیکوینس ہے، ٹھیک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز تفسیر کی سیکوینس ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز اس وقت پڑھاتے جب ہم میں سے کوئی شخص فراغت کے بعد اپنے ساتھ والے کو پہچان لیتا، اور آپ اس نماز میں 60 سے لے کر 100 تک آیت پڑھتے، اور ظہر اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا، اور اثر اس وقت کے کوئی شخص اثر پڑھ کر شہر کے پرلے سے تقریباً 4 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی تیز ہوتا، اور شام دیکھیں اثر جلدی پڑھتے تھے، یعنی آپ جو ہے اتنی لمبی جو ہے 100 آیتیں پڑھاتے، اس کے بعد بھی صحابہ کرام نماز سے فارغ ہوتے اثر کی، اور تقریباً 40 میل تک اپنے گھر جاتا تو سورج ابھی بھی تیز ہوتا، اور ٹال ٹال کے نہیں پڑھتے تھے، جلدی پڑھ لیتے، اور شام سورج غروب ہونے پر اور عشاء کی نماز میں تہائی رات تک دیر کرنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ پھر نیکسٹ حدیث ہے نمبر 6، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے تو وہ اپنی نماز پوری کرے، اس کی نماز ادا ہوئی یا قضا، اور جو سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت پا لے وہ بھی اپنی نماز پوری کر لے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دیر ہو جاتی ہے، بہت دیر سے سوتے ہیں، کسی پارٹی سے آتے ہیں، یا کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی دوائی کی غنودگی کی وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ عین اس وقت اٹھتے ہیں اور وضو کر کے فارغ ہوتے ہیں تو فجر کی نماز میں بہت تھوڑا ٹائم رہ جاتا ہے، 1 رکعت ملتی ہے، تو کوئی بات نہیں، فوراً اس کو پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی 1 رکعت اگر ہم پا لیتے ہیں تو فوراً پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو نہیں پڑھیں گے، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی 1 رکعت کا بھی ٹائم، 1 رکعت کا ہی ٹائم ہے تو آپ پوری 2 رکعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اپنی نماز پوری کر لیں، یہ آپ سسم کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی 1 رکعت پا لے، اب کیا ہوتا ہے عصر میں بھی دیر ہو گئی، کہیں راستے میں پھنس گئے، کہیں جاب پلیس پہ پھنس گئی، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملی وضو طہارت کی، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی نیند آ گئی، کچھ بھی ہو گیا، تو آپ کیا کریں کہ آپ کو لگے کہ بعد دفعہ ہم سوچتے ارے ابھی تو 5 ہی منٹ رہ گئے میں کیا نماز پڑھوں، نہیں، جلدی سے پڑھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول فرمایا کہ 1 رکعت بھی آپ کو لگے کہ مل جائے گی تو پڑھ لیں، کیونکہ ابھی آپ پہلی رکعت پڑھتے ہیں کہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے، نہیں آپ پڑھ لیں، کیونکہ آپ ٹائم کے دوران شامل ہو گئے نا،
ٹائم کے اندر آپ چلے گئے نماز کے اندر تو اپنی عصر کی 1 رکعت بھی پا لیں تو پوری کر لیں، پوری 4 رکعت، فجر کی 1 رکعت بھی پا لیں تو 2 رکعت فرض پڑھ لیں۔ اور یہ سوال بہت بار آتا ہے کہ اگر فجر کا ٹائم جا رہا ہو اور ہمیں 1 یا 2 رکعت پڑھنے کا ٹائم ہو، عصر کا وقت بھی جا رہا ہو، تو آپ جو ہے فجر کی پہلے 2 فرض پڑھ لیں، پھر 2 سنت پڑھیں۔ اور ہمارا پرسوں بھی ایک حدیث مبارکہ وہ ہم نے پڑھی تھی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ حدیث جو ہے کیا ہوتی ہے، فعلی، قولی اور تقریری ہوتی ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ دیر سے آیا، نے ایک شخص کو دیکھا وہ دیر سے آیا اور فرض کی نماز میں شامل ہو گیا، سنت نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ پڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کون سی کیا پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں دیر سے آیا تو میں وہ سنتیں ادا کر رہا ہوں نا۔ تو آپ فرض نماز جو ہے آپ کو لگے کہ ابھی 1 رکعت ہی ملے گی یا ٹائم جا رہا ہے تو جلدی سے پڑھ لیں۔ یہ جان بوجھ کر تو کوئی نہیں کرتا ہے، آپ تو قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے، ہم میں سے کوئی نہیں کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی وجہ سبب بن جاتی۔ اچھا، حدیث 7، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد سورج چڑھنے تک نماز پڑھنے سے منع کیا اور عصر کی نماز کے بعد سورج ڈوبنے تک۔ تو آپ نے دیکھا فجر اندھیرے میں پڑھی گئی اور عصر کی نماز آپ نے ابھی سنا، حدیث اوپر والی حدیث آپ نے پڑھی کہ جب ہم گھر پہنچتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 100 آیتیں پڑھتے تھے اور تقریباً 4 میل کے فاصلے تک بھی گھر پہنچتے تھے، تو ابھی تیز دھوپ، سورج تیز ہوتا تھا اور شام سورج غروب ہونے کو بھی دیر ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو جلدی پڑھ لیتے تھے ایسا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم خیبر سے واپسی پر رات کو آپ کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اچھا ہو جو یہاں اتر پڑیں۔ آپ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تم سو جاؤ گے اور نماز فجر کے لیے نہ اٹھو گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جگا دوں گا۔ کیوں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ؟ کیونکہ وہ اذان دیتے تھے، وہ مؤذن تھے۔ چنانچہ سب لوگ سو گئے اور بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی اونٹنی سے پیٹھ لگائی۔ اب دیکھیں، پیٹھ لگانے کے لیے گدا تکیا کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے کس سے اپنی پیٹھ لگا لی؟ اونٹنی سے۔ تو نیند نے غلبہ کیا اور وہ بلال رضی اللہ عنہ بھی سو گئے۔ پھر آپ اس وقت اٹھے جب سورج کا کنارہ نکل آیا۔ آپ نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہارا قول کہاں گیا؟ تم نے، مطلب یہ تھا کہ تم نے تو کہا تھا نا میں جگا دوں گا اور نہ سب کو۔ تو بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے مجھے تو ایسی نیند آئی جیسے پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا تمہیں واپس دے دی۔ آپ کو پتا ہے نا کہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہوتی ہے نا، نیند چھوٹی موت ہوتی ہے، اور نیند میں اللہ نیند کے بعد روحیں لوٹا دیتے ہیں، اور بعض لوگ نیند میں ہی مر جاتے ہیں، اور لیکن موت جب آتی ہے تو روح نہیں لوٹائی جاتی۔ اے بلال اٹھ اور نماز کے لیے اذان دے۔ چنانچہ بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، آپ نے وضو کیا اور جب سورج ذرا بلند ہوا اور سفید ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی۔ اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ تو لیکن ایسا یہی اتفاق ہوا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ صحابہ کرام اور آپ سے نماز جو ہے ان کی قضا ہو جائے۔ اور دیکھیں یہ بھی ہمیں مصلحت ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہمیں دکھانے کے لیے کہ قضا کر لے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سے نے فرمایا جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ یاد آتے ہی ادا کرے۔ تو اگر آپ نماز بھول جاتے ہیں، بڑھاپا ہے بھول جاتے ہیں، تو کیا کریں کہ جس وقت یاد آئے تو، یا سو گئے ہیں ہم کسی بیماری کی وجہ سے، تھکاوٹ کسی وجہ سے، تو کیا کریں کہ فوراً نماز پڑھ لیں، جیسے ہی یاد آئے نماز پڑھ لیں۔ آپ نے اس سیکوینس میں نمبر 10 آپ نے فرمایا منافق کی نماز یہ کہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اللہ کا ذکر بہت ہی تھوڑا کرتا ہے، بہت ہی کم کرتا ہے۔ تو یہ منافقت کی نشانی ہے۔ اور کہیں کہیں آتا ہے کہ کوے کی طرح، پرندوں کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، چونچے مارتا ہے نا۔ ٹھونگے کون مارتا ہے؟ پرندے ہی چونچے اور ٹھونگے مارتے ہیں نا۔ تو یہ نماز منافق کی ہوتی ہے، اللہ کو بالکل نہیں پسند ہے کہ بیٹھا رہے سورج کو دیکھتے رہے یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جائے، اور پھر جلدی جلدی ارے اب تو بالکل ٹائم جا رہا ہے، سورج کی زردی بھی ختم ہو رہی ہے، اور جلدی جلدی ٹھونگے مار لے اور اللہ کا ذکر بہت۔ پھر کیا ہوتا ہے وہ نمازیں تو نہ آتے ہی نہ ولس، وہ بھی اچھی صورتیں لیکن پھر وہ جلدی جلدی میں وہ بھی جلدی جلدی پڑھتے ہیں، تو اس لیے نماز کو اپنے اول وقت میں پڑھیں۔ پھر نمبر 12
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سے نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت ادا کرنے میں ہے اور آخر وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں کہ بندہ نماز کو اول وقتوں میں ادا کرے، اور پھر پتہ بھی نہیں نا اگلا لمحہ موت ہی آ جائے۔ اگلا لمحہ میں نکلی ہوں اپنے کمرے سے بیٹی کے گھر، باتھ روم گئی ہوں تو میری موت کے سے اللہ نے بچا لیا، اتنی بڑی وامٹ، اس کے بعد میں اپنے جسم سے نماز ہی نہیں پڑھ سکی، بستر پہ آئی سی یو میں اشاروں سے پڑھی، اشارہ بھی نہیں تھا، صرف گردن، سارے مشین لگے ہوئے تھے، کچھ نہیں پتا ہوتا ہے۔ میں تو اتنی ہل گئی ہوں اس واقعے سے کہ واقعی ہر چیز کو، نماز ہو کچھ بھی ہو، حقوق اللہ حقوق بعد فوراً کر ڈالیے۔ کوئی کہے چندہ دے، کسی غریب کی مدد کرے، اگر پیسہ دینا ہے فوراً بھجوا دیں، فوراً، آج کل تو 1 سیکنڈوں میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، منی اور پیسے اور چیزیں، مسجد میں بھی ڈونیشن ڈال دیں۔ پھر نمبر 13 سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ وفات پائی۔ پوری زندگی میں 2 بار آپ نے جو ہے آخری وقت میں پڑھی۔ ایک دفعہ تو مجھے حدیث یاد آ رہی ہے کہ جنگ کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، ہم نے نماز نہیں پڑھی، دشمنوں نے اتنا آپ لوگوں کو جنگ میں وہ مصروف کر دیا تھا۔ اور ایک اور دفعہ بھی 14 نمبر 14 سیدنا علی رضی اللہ بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی 3 باتوں میں تاخیر نہ کرنا، اے علی 3 کاموں ایسے ہیں جن میں تاخیر نہ کرنا، نماز جب اس کا وقت آ جائے، جب نماز کا وقت آئے تو جلدی پڑھ لینا چاہیے، اور جب جنازے کی تدفین میں جب تو وہاں ہو تو موجود ہو، جب جو ہے جب جنازہ جب تیار ہو جائے تو اس کو بھی فوراً اس کی تدفین کر دی جائے۔ بے خاوند والی عورت، جب اس عورت کے لیے مناسب آدمی مل جائے تو اس کا نکاح کر دو، اور جو مرد جس کی بیوی مر گئی ہے اس آدمی کا بھی کوئی مناسب رشتہ عورت مل جائے تو اس کا نکاح کر دو۔ تو 3 کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلے اب اس کا 78 کا Q&A میں جلدی سے کر دیتی ہوں کیونکہ ہمیں 79 بھی کرنی ہے۔ 78 حدیث کی روح سے بتائیے کہ رات اور دن کے فرشتے کس وقت اکٹھے ہوتے ہیں؟ فجر اور عصر کے وقت۔ اس آیت سے نمازوں کے بارے میں کیا اہمیت پتہ چلتی؟ اس آیت میں 5 نمازوں کے اوقات بتائے گئے ہیں۔ ان قرآن الفجر کانا مشہودہ سے کیا مراد ہے؟ کافی لمبی آپ نے تفسیر کر لی اس کی ماشاءاللہ۔ مشہودہ شین ہادال روٹ، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کے 2 معنی ہیں، مشاہدہ کیا گیا، حاضر کیا گیا۔ فجر کے قرآن کا فرشتے خود حاضر ہو کر مشاہدہ کرتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اِنَّا قرآن الفجری کانا مشہودہ 79 کر کے ہم کنکلوڈ کریں گے کیونکہ ان 2 آیتوں کی تفسیر بہت زیادہ چلے۔ بٹ وہ ٹرانسلیشن اور من من سے اللیل رات، ومن اللیل کچھ حصہ رات کا، فتحجد پس تہجد پڑھا کیجئے، بھی ساتھ اس قرآن کے، بھی ساتھ اس قرآن کے، نافلتن جو ہے زائد ہے، لکا آپ کے لیے نفل ہے، زائد ہے، لکا آپ کے لیے عسا امید ہے، ان کے یب عسا کا کھڑا کر دے گا آپ کو رب کا، رب آپ کا، مقام محمود پر۔ چلیں ہم آتے ہیں رما ترجمہ۔ رات کے اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیارت ہے، ثواب اور نماز تہجد تم کو نفل ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے گا۔ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرے۔ نافلۃ لکا، یہ زیادہ ہے، نفل ہے، زائد ہے آپ کے لیے۔ تو فتحجد، تو اس کے روٹ ورڈ ہے ہا جیم دال، ٹھیک ہے۔ تہجد کا روٹ ورڈ ہے ہا جیم دال، یعنی ہا جیم دال کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تہجد ازداد میں سے ہے جس کے معنی سونے کے بھی ہیں اور نیند کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ہیں۔ یعنی یہ حجدہ کا لفظ نیند کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی سے لفظ تہجد نکلا ہے،
اور جس کے معنی ہے سونے کے بھی ہیں اور نیند سے بیدار ہونے کے بھی ہے۔ یہاں یہ دوسرے معنی میں ہے کہ رات کو سو کر انہیں انہی نوافل کو پڑھے۔ تہجد کی نماز رات کو سونے کے بعد نیند توڑ کے پڑھنی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ وجود کے اصل معنی تو رات کو سونے کے ہیں، لیکن باب تفل میں جانے سے اس میں پرہیز کے معنی میں آتا ہے کہ رات کی نیند توڑ کے اٹھنا چاہیے، تہجد پڑھنا چاہیے۔ اس طرح تہجد کے معنی ہوں گے سونے سے بچنا، اور رات کو سونے سے بچا اور قیام کیا۔ وجود نیند کے لیے ہے تو تہجد جو ہے ترک نیند کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال تہجد کا مفہوم رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نوافل پڑھنا، ساری رات قیام اللیل کرنا خلاف سنت ہے۔ نبی رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھتے، یہی طریقہ سنت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعد میں اس کے معنی کیے ہے کہ یہ ایک زائد فرض ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، یعنی یہ آپ کے لیے نفل زائد ہے، آپ کے لیے نفل ہے، زیادہ ہے۔ بعد میں اس کے معنی کیے ہے کہ یہ ایک زائد فرض ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، یہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی اسی طرح فرض تھی جس طرح پانچ نمازیں فرض تھی۔ البتہ امت کے لیے تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، ہمارے لیے تہجد کی نماز نفل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، نہ کہ آپ کی امت پر، یہ ایک زائد عبادت ہے جس کی فضیلت یقیناً بہت ہے، اور اس وقت اللہ اپنی عبادت سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ تاہم یہ نماز فرض واجب نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرض تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ پھر نماز تہجد کی آپ کو فضیلت پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر، حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات وہ اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں۔ تو تہجد کو ضرور اٹھیں اور دعا کیا کریں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے اس کی فضیلت میں، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرے، اور ایک اور حدیث ہے تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز تہجد کی ہم رکعت دیکھ لیتے ہیں، پھر مقام محمودن آخر میں دیکھیں گے۔ تو نماز تہجد کی رکعت، تہجد کے لغوی معنی میں نے آپ کو بتایا، صرف رات کو ایک دفعہ سونے کے بعد رات ہی کے ہی کسی حصے میں بیدار ہونا، اور اس سے شرعاً وہ نماز مراد ہے جو رات کو سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے رات کے کسی حصے میں نصف شب کے بعد ادا کی جائے، آدھی رات کے بعد ادا کی جائے گی۔ اس نماز کی تعداد، رکعت اور وقت ہم دیکھتے ہیں حدیثوں میں۔ پہلی حدیث ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ ام المومنین میمونہ بنت حارث کے ہاں سویا، میں تو بچھونے کی چوڑان میں لیٹا اور آپ کی بیوی لمبے رخ میں، آپ نے کچھ آرام فرمایا اور کم و بیش آدھی رات کے وقت آپ اٹھے، بیٹھ کر اپنی آنکھیں ملنے لگے، پھر اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھنے لگے۔ میں نے بھی اٹھ کر وضو کیا اور آپ کی بائیں جانب ساتھ ہی کھڑا ہو گیا، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور دایاں کان پکڑ کر مجھے اپنے پیچھے سے لا کر دائیں طرف کر دیا۔ تو ابن عباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں طرف کیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر دو پھر دو پھر دو پھر دو اور پھر دو، کل 12 رکعت، 2 کر کے 12 رکعت پڑھی۔ پھر وطر پڑھا، پھر لیٹ رہے تاکہ مؤذن بلال رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، پھر آپ نے 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھی۔ کون سی 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھی؟ فجر کی۔ آپ نے تہجد پڑھ لی، کل 12 رکعت، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ وطر پڑھ لیے، پھر آپ لیٹ گئے، پھر آپ کے پاس بلال رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ نے 2 ہلکی پھلکی رکعتیں پڑھی، یعنی کہ سنت پڑھے فجر کے، پھر باہر نکلے اور صبح کی نماز پڑھائی۔ آپ دیکھیں تہجد کے بعد سو گئے تھے، لیٹ گئے تھے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ حدیث ہے ہماری
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے رات تہجد کی نماز کے متعلق سوال کیا. ہاں سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے رات تہجد کی نماز کے متعلق سوال کیا. آپ نے فرمایا 2 رکعت کر کے پڑھو، پھر جب کسی کو صبح ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ ساری نماز کو طاق بنا دے گی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ آپ نے یہ حکم دیا کہ رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھا کرو، یعنی نماز تہجد آپ پر تعزیز فرض رہی. واقع معراج اور 5 نماز کی فرضیت سے پہلے نماز تہجد مسلمانوں پر فرض تھی، جیسا کہ سورۃ مزمل کے پہلے رکوع میں اس کی وضاحت ہے. پھر جب 5 نمازیں فرض ہو گئیں تو عام مسلمانوں پر نماز تہجد فرض نہ رہی، جیسا کہ سورۃ المزمل کے دوسرے رکوع میں ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. ٹھیک ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تو اس سے ہمیں واضح ہو جاتا ہے اور آپ پر یہ نماز اسی آیت کی روح سے فرض ہوئی جب صلح حدیبیہ کے نتیجے میں سورۃ الفتح نازل ہوئی، اور اس میں آپ کو اللہ نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کے سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی، تو آپ اس نماز میں پہلے سے بھی زیادہ قیام فرمانے لگے. چنانچہ بروایت بخاری نماز تہجد میں لمبے قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کی سب اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرما دی، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکونا عبدن شکورا، یعنی کیا پھر میں اللہ کے اس احسان و فضل کے عوض اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ہم لوگ تو کاموں کے لیے پڑھتے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے کیونکہ تہجد میں نماز دعا قبول ہوتی ہے، تو ضرور ہمیں پڑھنا چاہیے. ہماری دنیا آخرت کی مشکلات اور ہماری حاجات اللہ سے کئی آگے رکھیں گے، اور اللہ کو پسندیدہ بھی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں رویہ کہ وہ کہتے ہیں ورم آنے پر صحابہ پوچھتے تو کہتے ہیں کہ کیا میں عبدن شکورہ نہ بنوں تہجد پڑھ پڑھ کے، اور سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء اور سورۃ آل عمران اس میں پڑھ پڑھ کے افلا اکون عبدن شکورا. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عبدن شکورا بن جائے. میں اللہ کے اس احسان اور فضل کے عوض اس کا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. امت کے لیے اگرچہ یہ نماز نفل ہے، امت پر مشقت کی وجہ سے اس کی فرضیت ساقط کر دی گئی ہے، تاہم اس نماز کی بہت فضیلت آئی ہے اور اس کی بہت ترغیب دی گئی ہے. گویا ہماری مروجہ شرع اصطلاح میں سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے، تو نماز تراویح اور قیام اللیل کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. واضح رہے کہ نماز تہجد ہی کا دوسرا نام قیام اللیل ہے، جیسے بخاری کے عنوان باب سے بھی معلوم ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں قیام اللیل کو نماز تراویح کا نام دیا گیا ہے. جو ہم نماز تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں نا ماہ رمضان میں، وہ قیام اللیل ہی ہے، جو ماہ رمضان میں عموماً نماز عشاء کے بعد متصل ہی باجماعت نماز ادا کر لی جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان میں یہ نماز تہجد یا قیام اللیل یا تراویح صرف 2 دن باجماعت پڑھائی تھی. پھر تیسرے یا چوتھے دن پھر لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے تو آپ جماعت کے لیے نکلے ہی نہیں، اور صبح کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ سے جماعت کے لیے نہ آنے کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میں اس بات سے ڈر گیا کہ کہیں یہ تہجد کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اور یہ واقعہ رمضان میں ہی ہوا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نہیں نکلے تاکہ امت کا کتنا خیال تھا، آپ رحمت للعالمین تھے، تاکہ یہ جو ہے فرض نہ کر دی جائے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابو سلمہ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے. پہلے 4 رکعت پڑھتے، اور ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا کہنا. پھر 4 رکعت یعنی رکوع، قعدہ، سجدے، قیام، سب کچھ لمبا ہوتا تھا، اتحیات سب لمبا. پھر 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا کہنا. پھر 3 رکعت پڑھتے، یعنی 3 رکعت وتر پڑھتے. ٹھیک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے؟ آپ سچ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ آنکھیں ظاہر میں سوتی ہے مگر دل نہیں سوتا. تو نبیوں کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل نہیں سوتا.
عبد الرحمن بن عبد قاری کہتے ہیں کہ رمضان کی ایک رات میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے دور خلافت میں مسجد نبوی میں گیا. ہم نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں نماز تراویح ادا کر رہے ہیں. کوئی تو اکیلا ہی پڑھ رہا ہے اور کچھ ٹولیاں ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں. سیدنا عمر کہنے لگے کہ اگر میں ان سب کو ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دوں تو یہ بہتر ہوگا. یہ ارادہ کرنے کے بعد آپ نے سیدنا ابی بن کعب کو سب لوگوں کا امام بنا دیا. ابی بن کعب کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کچھ صحابہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اگر سیکھنا ہو تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے سیکھو. یہ ان کو شرف حاصل تھا، ان کے علاوہ کچھ اور صحابہ بھی. پھر اس کے بعد دوسری رات میں سیدنا عمر کے ہمراہ مسجد میں گیا تو دیکھا کہ سب لوگ اپنے قاری ابی بن کعب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. سیدنا عمر نے کہا نعم البدع ہذہ، یعنی یہ بدعت تو اچھی ہے. نیز لوگوں سے کہا کہ رات کا وہ حصہ جس میں تم سوتے رہتے ہو اس حصے سے افضل ہے جس میں تم نماز پڑھتے ہو. اور لوگ شروع رات میں تراویح پڑھ لیتے ہیں. سیدنا عمر اور باجماعت نماز تراویح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث میں سیدنا عمر نے جب تراویح کی نماز باجماعت کا حکم دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ فرض کر دے گا. آپ 2 دن نکلے پھر تیسرے دن آئے نہیں باہر، اور ان کو بتایا کہ میں اس وقت اس لیے باہر نہیں آیا تھا کہ کہیں آپ کے لیے فرض نہ ہو جائے. اور اس کو پھر ابھی آپ نے حدیث پڑھی، عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ پڑھ رہے تو آپ نے اس کی جماعت کا کہا. تو سیدنا عمر نے جب تراویح کی نماز باجماعت کا حکم دیا تو نہ آپ خود اس میں شامل ہوئے نہ آپ کے ساتھی عبد الرحمن بن عبد قاری. اسی طرح جب کوئی دوسری رات معائنہ کیا تو جماعت دیکھ کر بھی نہ آپ خود اس میں شامل ہوئے اور نہ آپ کے ساتھی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس جماعت کو نہ ضروری سمجھتے تھے اور نہ بہتر، ورنہ آپ خود اس میں شامل ہو جاتے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ قیام اللیل یا نماز تراویح کے لیے رات کا پہلا حصہ افضل نہیں جس میں یہ لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ رات کا آخری حصہ افضل ہے. اور سیدنا عمر خود رات کے آخری حصے میں ہی اکیلے نماز ادا کرتے تھے. آپ نے جو یہ فرمایا کہ یہ اچھی بدعت ہے تو اس سے آپ کی مراد صرف موجودہ شکل تھی، یعنی متفرق طور پر پڑھنے سے اکٹھے نماز پڑھنا بہتر ضروری ہے. یہ ہم پڑھ رہے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور باجماعت نماز تراویح. ورنہ یہ شرعی اور اسلام معنوں میں بدعت نہیں تھی جو بہر صورت گمراہی ہوتی، کیونکہ قیام اللیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور صحابہ کرام نے بھی. علاوہ ازیں کم از کم 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھی کرائی تھی تراویح کی. گویا اس کی 2 بنیادیں سنت نبی سے ثابت تھیں، لہٰذا اسے معروف معنوں میں بدعت قرار نہیں دیا جا سکتا. اور موطا امام مالک کی روایت کے مطابق آپ نے جب نماز تراویح کی جماعت کا حکم دیا عمر رضی اللہ عنہ نے تو 11 رکعت وتر سمیت کا ہی حکم دیا. ہمارے ہاں عشاء کے بعد تراویح با جماعت رائج ہے. تو اب اس کی 2 مسئلے تھے. ہمارے ہاں عشاء کے بعد نماز تراویح با جماعت رائج ہے. اس میں 2 مسئلے ضرور ہیں. ایک تو حفاظ کرام کو اس بہانے دہرائی کا موقع مل جاتا ہے، دوسرے لوگوں کی سہولت بھی اسی وقت میں ہے، ورنہ افضل وقت وہی ہے کہ جس کی سیدنا عمر نے وضاحت کر دی. اب ہم آتے ہیں ہماری آیت کی طرف. مقام محمود پڑھ کے اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ کا 5 منٹ زیادہ تو لگیں گے لیکن یہ ہے کہ ہم پورا کر لیتے اس کو. اب اسکا ربو کا مقامم محمودہ، عین ممکن ہے کہ آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود پر فائز کرے. ہم نے سارا تہجد کی پڑھ لی کہ کس طرح ہوتی ہے. اب مقام محمود کی ہم بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مقام محمود. ٹھیک ہے، اوکے. ہاں، مقام محمود پہ ہم شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مقام محمود سے مراد ایسا مرتبہ ہے کہ سب لوگ آپ کی حمد و ثنا کرنے لگے. آگے اگلی حدیث ہے انشاءاللہ. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو میں اور میری امت کے لوگ ایک ٹیلے پر ہوں گے. میرا رب مجھے سبز جبہ پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی تو جو اللہ چاہے گا میں کہوں گا یہی مقام محمود ہوگا. اب آگے ہم دیکھتے ہیں اور مقام محمود پہ حدیث.
جی مقام محمود پہ حدیث دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسا بسکا رب کا مقام محمود ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔ بنی اسرائیل کی یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں کے بارے میں پوچھے جانے پر فرمایا اس سے مراد شفاعت ہے، یعنی اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہاں اچھا، مقام محمود سے مراد ایسا مرتبہ ہے کہ سب لوگ آپ کی حمد و ثنا کریں گے، اور اس کی کئی توجیہات ہیں۔ مطلب ایک یہ کہ ایسا مقام، قدر منزلت اور حمد و ستائش آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اور آپ کی آخری زندگی میں عطا فرمایا تھا۔ دوسری یہ کہ جنت میں ایک بلند مقام ہے جس کا نام ہی مقام محمود ہے، وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور تیسری یہ کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو دیکھ کر سب لوگ گھبراہٹ میں ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ اللہ کے حضور ان کی کوئی سفارش کر دے۔ وہ سیدنا آدم علیہ السلام، پھر ان کے بعد باری باری سب انبیاء سے سفارش کی التجا کریں گے، مگر ہر نبی اپنی کوئی نہ کوئی تقصیر یاد کر کے معذرت کر دے گا۔ بالآخر سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ لوگوں کی التجا قبول کر کے ان کے حضور ان کی سفارش کریں گے۔ تو لہٰذا مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے، جس کا آپ نے خود بھی یہی وضاحت فرمائی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے مقام محمود کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ اس وقت سب لوگوں کی زبان پر آپ کی حمد و ستائش جاری ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر نہیں، اور ہم کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اس میں کوئی فخر نہیں، اور آدم اور باقی سب انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور اس میں اور سب سے پہلے زمین میرے ہی لیے باس کے لیے شق ہوگی، یعنی آپ سب سے پہلے قبر سے نکالے جائیں گے، اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ یہ ہم پڑھ رہے ہیں ترمذی باب التفسیر سورۃ بنی اسرائیل، ومن اللیل فتہجد بہ نافلہ لک۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، اور حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس میں کوئی فخر نہیں، اور آدم اور باقی سب انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور سب سے پہلے زمین میرے لیے باس کے لیے شق ہوگی اور اس میں کوئی فخر نہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ لوگ اس دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ آدم کے پاس آ کر کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، لہٰذا رب کے یہاں ہماری سفارش کیجیے۔ وہ کہیں گے مجھ سے ایسا گناہ سرزد ہوا جس کی وجہ سے زمین پر اتارا گیا۔ یعنی آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا تھا نا، اللہ نے منع کیا تھا درخت کا، البتہ تم لوگ نوح کے پاس جاؤ، لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نے ساری زمین والوں کے لیے بددعا کی اور وہ ہلاک ہو گئے، البتہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ وہ کہیں گے میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، یعنی جھوٹ توریہ ہوتا ہے، ان کو کسی وجہ سے بولنا پڑا تھا، میں پھر ایکسپلین کر دوں گی انشاءاللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا مگر اس سے دین کی تائید مقصود تھی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے میں نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اب تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو وہ کہیں گے مجھے لوگوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا ڈالا تھا۔ ان کو 3 میں کا کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پھر سب لوگ میرے پاس آئیں گے، سو میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے کوئی پوچھے گا یہ کون ہے، کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ میرے لیے دروازہ کھول دیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے اور تواضع کریں گے، میں سجدے میں گر جاؤں گا، اس وقت اللہ مجھے اپنی حمد و ثنا انعام کرے گا، پھر مجھے کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور سفارش کرو تو وہ قبول کی جائے گی اور تمہاری بات سنی جائے گی، اور یہی وہ مقام محمود ہے جس سے شفاعت شروع ہوگی۔ آپ شفاعت القبریٰ کے مالک ہے جس کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اس کو میں اور آپ 3 آیتیں ہم یاد کر لیں تو ہم قرآن اپنی نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ قیامت کے دن لوگ اٹھائے جائیں گے تو میں اور میری امت کے لوگ ایک ٹیلے پر ہوں گے، میرا رب مجھے سبز جبہ پہنائے گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی تو جو اللہ چاہے گا میں کہوں گا، یہی مقام محمود ہے۔ سلسلہ صحیح حدیث 2642۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہ کہ قیامت کے دن
امتیں گروہ در گروہ چلیں گی، ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی اور انبیاء سے کہے گی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کرو، مگر وہ سبھی انکار کر دیں گے۔ آخر شفاعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن صحیح بخاری 1475، قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ لوگ اسی حال میں اپنی مخلصی کے لیے آدم علیہ السلام سے فریاد کریں گے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ یہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے آپ مخلوق کی شفاعت کے لیے چلیں گے یہاں تک کہ جنت کے دروازے کا کنڈا تھام لیں گے، بس اس دن اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے گا۔ دیکھیں کتنی تفصیل ہے مقام محمود کی نا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے۔ اللہ اکبر، سب لوگ کہیں اللہ اکبر زور سے، کہ مجھے پتا ہے میوٹیڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو شخص اذان سن کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان سن کر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ کہے گا تو اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی صلاۃ کے رب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر اور انہیں مقام محمود میں پہنچا، تو جس کا تو نے وعدہ فرمایا کہا تو اس کے لیے قیامت کے روز شفاعت حلال ہو جائے گی، تو ضرور اذان کے بعد جو ہے کہ دعا یہ کیا کیجئے، ٹھیک ہے، کہ شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ دعا دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، اسکرین پہ میرے ساتھ دعا پڑھیں۔ اذان سن پر جواب دینے پر شفاعت، تو ہماری شفاعت ہوگی، میرے ساتھ پڑھیں، مجھے پتا ہے میوٹیڈ ہے، پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ اے اللہ اس کامل دعوت اور قائم ہونے والی صلاۃ کے رب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا کر اور انہیں مقام محمود تک پہنچا جس کا تو نے وعدہ فرمایا تھا۔ اب کوئی حدیث تو نہیں رہ جاتی، انشاءاللہ سب کور ہو گئی انشاءاللہ۔ چلیں ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین، ہمیں ہماری بھی شفاعت ہو جائے۔ اب آپ Q&A ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہمارا 79 کا Q&A تھا، تہجد کی فضیلت میں ایک حدیث بیان کیجئے۔ مفہوم حدیث، فرض نمازوں کے بعد سب نمازوں سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ حدیث مبارکہ ہے اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، یہ مفہوم ہم بتا رہے ہیں۔ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو فرماتا ہے کوئی ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو اس کو بخش دوں۔ تو تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ ہے، گناہوں کو مٹنے کا ذریعہ ہے اور مزید گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اسے جامع ترمذی نے روایت کیا، اسکرین پہ آپ دیکھ چکے تھے۔ مقام محمود سے کون سا مقام مراد ہے؟ وہ مقام جہاں قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے، یا وہ مقام جہاں قیامت کے دن اگلے پچھلے تمام لوگ آپ کی تعریف کریں گے۔ اور پھر اس سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ نیز ہمیں اذان کے بعد جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں ہر شخص آپ کے لیے مقام محمود پر کھڑا ہونے کی دعا کرتا ہے، جس میں ضمناً یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بلند مرتبہ بزرگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تو بہت بلند ہے نا، تو کوئی بلند مرتبہ بزرگ اپنے سے چھوٹے یا کمتر درجے کے آدمی کو اپنے حق میں دعا کے لیے کہہ سکتا ہے۔ پوری امت کو یہ دعا کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ دعا اذان کے بعد کی جائے۔ تو کوئی بلند مرتبہ بزرگ اپنے سے چھوٹے یا کمتر درجے کے آدمی کو اپنے حق میں دعا کے لیے کہہ سکتا ہے، اور چھوٹے یا کمتر درجے کے آدمی کی دعا اپنے سے بلند مرتبہ بزرگ کے حق میں قبول ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، آپ نے کیا پڑھا تھا پچھلی آیت میں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یاد آیا؟ مجھے فوراً یاد آ گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو شرف دیا، اس کو اعزاز دیا، اس کو کرم دیا، اس کو جو ہے بہت شرف بخشا ہے۔ تو یہ شرف ہمیں ہے کہ ہم بلند درجے بزرگ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اذان کے بعد کی دعا کرے گا مقام محمود کی میرے لیے تو اس کو شفاعت حاصل ہوگی۔ تو میری بہنوں، گھر بیٹھے بیٹھے نہ پڑھے بغیر میں اور آپ یہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ علم عمل کے بغیر بیکار ہے۔ آپ نے 3:15 شروع کیا تھا، 4:15 ختم ہونا تھا، لیکن آپ کے 10 منٹ اوپر لگے، چھٹیاں بھی بہت ہو جاتی میری آپ کی، تو کوئی بات نہیں اگر ہم نے اللہ کے لیے چھٹی کری، تھوڑے سے 10 منٹ زیادہ دے دیے، ٹھیک ہے؟ تو کور ہو گئی ہماری چھٹیاں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دونوں آیتیں بہت زیادہ ضروری تھی اکٹھا کرنا، اس کو ایک ساتھ کرنے کے لیے۔ آپ لوگوں کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ، 10 منٹ ایکسٹرا انشاءاللہ۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم 3 بجے پورے شروع کر دیں نا، اگر سب بہنیں آ جایا کریں تو انشاءاللہ۔ چلیں، آپ کو کوئی بات رکھنی ہے؟ مجھے تو یہ آیات، ان کی تفسیر بہت اچھی لگی اور بہت کنوکشن ہوا تہجد پہ اور قرآن الفجر پہ، کہ ہم